जाने दो. So now, Bismillah Rahman Rahim. In fact, we had to study this exhibit 1-8 changes facing managers. So we were supposed to study the changes and what are the impact of those changes on the management, right? So let's start with the first change, that is changing technologies. As we know that day by day we have the new technologies, we are moving from the manual system to the digital systems. So in fact, this change is very important and managers have to tackle this change, have to manage accordingly. So now, in fact, we are shifting organizational boundaries. First of all, we had to sit in some office. We will have to work from there. But now, as we are working from home, we have freelancers who are hired when they are needed. So, in fact, there is a change, and managers are managing those things. Maybe now I am developing a software not for my local market, but I am developing a software for the international market. Maybe some other country is sending me a project and I am working on it. So we are shifting the organizational boundaries. अब हम global software so हम कहते हैं GSD, global software development. There is some part of the software is being developed in America. The major part is being developed in Pakistan, India, Bangladesh, or some other country. So we have now some different boundaries in which we are working. Similarly, as the technology has changed, we have virtual workplaces. That means we are not sitting in the offices now. So we hire somebody who is a freelancer and he is sitting in some other city, maybe he is sitting in some other country and he is working from there. So my workplace is virtual now. I have no office. I'm doing that task from my home maybe. Next check, more mobile workforce. So now I have many people that I can hire because you would have seen the freelance.com or rentacoder.com and other sites, and nowadays it is Fiverr means where we ask for the projects, we ask for the job, and they provide us the job or the task, right? So in that case, now we have more mobile workforce. People are working from every part of the world and they are working as per our need. If I need some person for 2 days or for few hours, I can hire him or her and I can ask for that particular task and that can be done by him or her by sitting remotely. Similarly, empowered employees. Now technology has changed and now it has empowered our employees, given them more technology, better technology. So now, if I was doing something manually in the past, now I'm doing it on the computer, maybe on my mobile device, maybe some laptop. So we are doing better. So managers are dealing with those changes. And next one is the work life and personal life balance. In fact, this is something important. Whenever we work from home due to this change in technology, sometimes it happens we are working all the time. So it happens like if I start working at 8:30 and I keep on working till 9:30 at night. So this must be balanced. So normally organizations define the timings that your working hours will be 9 to 5, 9 to 6. So even if you are working from your home, if you are a freelancer or somebody, you must obey those hours. You must obey within those working hours so that your personal life must not be disturbed. So this is important that managers think of. Otherwise, if they are not thinking, and they are feeling that the person is sitting at home and he can do everything at the midnight, it will be bad. In fact, it will hurt the organizational structure. The people will not like that manager. अभी मैं आपसे एक बात करता हूँ, for example, on the weekend if I receive सर an आप अगर थोड़ा सा इसको उर्दू में शिफ्ट कर लें सर, नो वन कॉर्नर है। you don't have any foreigner in the class, sure?
یا Yes, کیا sir. تھا؟ اوہو اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور لڑکوں انگلش بھی سیکھ ویسے نا سننے کی کوشش کیا ہر کرو. سمجھ آ جاتی ہے لیکن کارٹون رہتا پڑھ ہے. پڑھ کے دیکھنے آہستہ کا آہستہ ہو جائے گا. ہو جائے گا تھوڑا سا انگلش تھوڑا سا اردو. چلو دیکھو بیٹا، جب ٹیکنالوجی چینج ہوئی تو ہماری باؤنڈریز جو تھی نا آرگنائزیشن کی وہ تبدیل ہو گئی. اب ایک دفتر ایک جگہ پر نہیں ہے. اب شاید میں نے 2 لوگ پاکستان سے ہائر کیے ہوئے ہیں، ایک بندہ میں نے بنگلہ دیش سے ہائر کیا ہوا ہے، 2 کہیں اور سے. تو ہماری سر السلام. جی بیٹا بتاؤ کون بول رہا تھا بیٹا؟ تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کلاس میں نا، بالکل کلاس کا ماحول رہا ہے. جب مذاق کریں گے تو ریکارڈنگ آف کر کے مذاق کریں گے، ٹھیک ہے؟ سو آرگنائزیشن کی جو باؤنڈریز ہیں وہ اب چینج ہو چکی ہیں. پہلے کی طرح کا دفتر والا ماحول اب نہیں ہے. اور اسی کو اس نے سیکنڈ پوائنٹ پہ بتا دیا کہ اب ورچوئل ورک پلیسز ہے. کوئی دفتر لیا ہی نہیں، گھر میں بیٹھ گئے اور ایک ویب سائٹ بنا لی یا کوئی ورچوئل سے اپنے انوائٹ بھیج دیے لوگوں کو، لوگوں نے ہمیں کام دے دیا. تو اب ہم لوگ ورچوئل ورک پلیسز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، دفتر ہمارے پاس نہیں ہوتے. ہم اپنے گھر کو ہی ایک دفتر بنا لیتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو ایک امیج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک آرگنائزیشن ہے، ایک دفتر ہے. تھرڈ دیکھو ذرا، ہمارے پاس اب زیادہ موبائل ورک فورس ہے. جن لوگوں سے ہم کام لینا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو فائیور کی مثال دی، میں نے آپ کو فری لانسر کی مثال دی، فری لانس کی، ای لانس کی. یہ کیا چیزیں ہیں؟ ویب سائٹس ہیں جہاں پر لوگ اپنے سکلز بتاتے ہیں، میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی. تو اب مینیجرز کے پاس ایک مزے کی چیز آ گئی کہ ان کے پاس اب کام کرنے والے بہت زیادہ موجود ہیں. ان کو جب کبھی جتنے ٹائم کے لیے کوئی بندہ چاہیے ہوگا وہ اتنے ٹائم کے لیے وہ بندہ لے لیں گے. اور کیونکہ ٹیکنالوجی بہتر ہوئی ہے تو اب امپلائیز بھی امپاورڈ ہیں، ان کے اندر بھی کیا کہنا چاہیے، اسکلز ٹولز بہتر ہو گئے ہیں. اگر ایک بندہ پہلے ہاتھ سے لکھتا تھا، کام کرتا تھا، اور اگر اب وہ اس چیز کو کمپیوٹر پہ کر رہا ہے، وہ کسی چیز کو پہلے کتاب سے ڈھونڈتا تھا، اب گوگل کر رہا ہے. تو اب امپلائیز بھی امپاورڈ ہیں، ان کو بھی وہ تمام ٹیکنالوجیز اور ٹولز یوز کرنے آتے ہیں. تو دے آر ڈوئنگ بیٹر، وہ بہتر کام کر رہے ہیں. اور اگر لاسٹ دیکھ لو تو ایک کانسیپٹ کہلاتا ہے ورک لائف اینڈ پرسنل لائف بیلنس. یہ گوروں میں بڑا کامن ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تو اگر نوکری 9 to 5 کر رہا ہوں تو وہ 9 to 5 میں نوکری ختم کر چکے ہوتے ہیں. اور یہ میں نے وہاں پر رہ کر دیکھا بھی امریکہ میں کہ مطلب آئی واز گوئنگ ٹو اے بینک، میرا دوست اندر تھا اور میں نے کام مجھے نہیں تھا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. پھر میں نے کہا یار یہ دونوں دوست اندر گئے ہوئے ہیں تو میں بھی جاؤں، کیوں لیٹ ہو گیا. آپ یقین نہیں کرو گے، ان کی جو ایک مینیجر تھی خاتون بڑی عمر کی، وہاں دروازے پہ کھڑی تھی اور مجھے اندازہ نہیں تھا. اور جب مجھے میں دروازے کے قریب پہنچا تو انہوں نے مجھے سمپلی کہا کہ سوری سر دا ٹائم از اپ. اور اس نے اسی لمحے اس دروازے کو اس نے کنڈی لگائی. تو وہ بہت اچھا تھا، یعنی مجھے اچھا لگا کہ وہ کھڑی رہی، اپنی گھڑی کو دیکھتی رہی، اور جو ہی 5 بجے یا 6 وٹ ایور، مجھے نہیں پتا اس ٹائمنگس کیا تھے، اس نے اس کو بند کر دیا. تو وہ اپنی اس بیلنس کو بہت مانتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہوتے کہ ہم اپنا لیپ ٹاپ گھر بھی لے آتے ہیں، یہاں بیٹھ کے بھی ہم اس پہ کام کرتے رہتے ہیں، پھر ہم آپ کو جواب دیتے ہیں، پھر ہم آپ کو موبائل پہ جواب دیتے ہیں. تو دے آر ویری مچ پرٹیکولر اباؤٹ دس کہ یہ میرے کام کا وقت ہے، اس میں کام کروں گا، حرام خوری نہیں کروں گا، اور یہ میرے فیملی کا ٹائم ہے. تو اس نے کہا کہ جو چینجنگ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں یہ اس چیز کو فرق ڈالتی ہیں کہ اب میرا لیپ ٹاپ گھر میں بھی ہے، موبائل گھر میں بھی ہے. تو مینیجر کو کیا کرنا ہے، انہوں نے اس میں بیلنس لانا ہے. ویکینڈز کے اوپر ای میل نہیں آ جانی چاہیے کہ یہ کام کر کے جمع کرا دیں، کیونکہ ویکینڈ جو ہے اس میں نہ تو میں ای میل چیک کروں گا، اور وہ میرا فیملی ٹائم ہے، میرے گھر کے جو مسئلے مسائل ہیں، سودا لانا ہے، یہ ہے وہ ہے، میں وہ سب کر رہا ہوں گا. تو لہٰذا وہ جو امپیکٹ آ رہا ہے اس کو میرے مینیجرز نے مینیج کرنا ہے کہ وہ مجھ پر وہ وزن نہ آنے دیں، وہ اس بیلنس کا خیال رکھیں. اب بتاؤ اردو میں کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ یس سر. اگر تو آپ لوگ Yes, اٹھ sir. گئے ہیں تو خطرناک کام کر رہے ہیں. یہ مڈ میں سارا کچھ آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھتے رہیے. انکریزڈ ایمفیسس ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالنا. میں کہتا ہوں اس چیز کو زیادہ اہمیت دینا. آن آرگنائزیشنل اینڈ مینیجیریل ایتھکس، جو اخلاقیات ہیں. تو وہ کہتا ہے ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اخلاقیات کے اوپر غور کر رہے ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، پرانے وقتوں میں جب ہم لوگ آفیسز میں کام کرتے تھے، موبائل انٹرنیٹ اتنا کامن نہیں تھا، تو ہم کسی اپنے دوست کے ساتھ
کوئی لطیفہ کوئی شرارت شیئر نہیں کر سکتے تھے، کسی کو پیغام نہیں بھیج سکتے تھے. لیکن اگر ہم اپنے کسی دوست کو کوئی ٹانٹ مارتے ہیں ای میل پہ، میسنجر پہ، کسی بھی چیز پہ، تو یہ ورک ایتھکس کے خلاف ہے، دفتر کی ایتھکس کے خلاف ہے. تو مینیجرز نے اب دیکھنا ہے کہ یار تبدیلی آئی ہے، اب ہمارے پاس موبائلز ہاتھوں میں ہیں، ہم لوگ دور رہتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ ہیں، یعنی کنیکٹڈ ہیں. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنی آرگنائزیشن کی ایتھکس کو ری ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. آپ کوئی ایسی ای میل نہیں کریں گے جس سے دوستوں کا دل دکھے، آپ کوئی ایسا ٹیکسٹ نہیں کریں گے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو. تو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی ویلیوز کو ری ڈیفائن کر رہا ہے اس چینج کے ساتھ جو معاشرے میں آئی ہے پچھلے 10-15 سال میں. تو اب ہمارے ایتھکس بنتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ ای میل ایسے لکھیں گے، آپ اس میں کوئی ایسے الفاظ یوز نہیں کریں گے. نیکسٹ دیکھو، اسی کی وجہ سے، ایتھکس کی وجہ سے، ری بلڈنگ دا ٹرسٹ، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہو کہ یار جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ایتھیکل ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہماری جو پروڈکشن ہے نا، جو ہماری طاقت ہے کام کرنے کی، وہ بہتر ہو جاتی ہے، ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو لہٰذا ایتھکس جب ہم لوگ ری ڈیفائن کریں گے تو ہم اپنے کام کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے. اور تھرڈ چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، دیٹ از انکریز اکاؤنٹیبلٹی. یعنی اگر آپ نے ایتھکس ڈیفائن کیے ہیں، جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم قانون تو بنا دیتے ہیں لیکن کسی کو ٹانگتے نہیں ہیں، تو وہ بیکار ہوتا ہے. تو اس نے کیا بولا ہے کہ مینیجر کو کیا کرنا ہوگا، اس کو اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کو انکریز کرنا ہوگا. سر یہ کیوں؟ تاکہ دیکھو اگر ایک بندہ غلطی کرتا ہے، اگر اس کو پنشمنٹ ملے گی نا، تو پورا دفتر جو ہے وہ محتاط ہو جائے گا کہ یار یہ والی غلطی اس نے کی تھی، اس کو یہ والا اس کو نقصان ہوا ہے، ہم نے اب نہیں کرنا. تو یہ بڑا باہر امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم قائم کر دیں تو جو آپ کے رولز ہیں، بے شک نئے نہ بنائیں، جو موجود ہیں یہ بھی اگر کام اس پہ آپ عمل پورا کر دیں گے تو آپ کی سوسائٹی بہتر ہو جائے گی. تو پہلے بتاؤ 2 پوائنٹ سمجھ میں آئے ہیں، ٹیکنالوجی بدلی ہے، دوسرا ہمارے پاس ایتھیکل جو ہمارے وہ ایشوز ہیں ان کو مینیج کرنے کا آیا ہے. پہلے بتاؤ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یس سر. یس سر. یس سر. Yes, sir. مجھے لگ رہا ہے آپ دور بیٹھے ہو بیٹا. پڑھ رہے ہو یا نہیں؟ جی سر. چلو چلو، کل پرسوں کے کوئز میں چیک ہو جائے گا کاکو. انکریز کمپیٹیونیس، یہ کیا ہوتا ہے؟ کمپیٹیٹرز کون ہوتے ہیں؟ مقابلہ کرنے والے. اب دیکھو ایک اور بات سنو، دنیا گرو کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کاروبار بھی بڑھ رہے ہیں آبادی کے ساتھ ساتھ. اس کا مطلب ہوا کہ ہر آرگنائزیشن کو اس کا کمپیٹیٹر یا اس کے کمپیٹیٹر زیادہ ہو کر مل رہے ہیں. ممکن ہے کہ پہلے آپ کے علاقے میں اور دیکھو اس کو سمجھنا، لو لیول پہ بالکل آ جاؤ. فرض کرو کہ میرے علاقے میں صرف ایک جنرل سٹور تھا، اس کے پاس کوئی کمپیٹیٹر نہیں تھا، اس کے پاس کوئی مقابلے والا نہیں تھا، تو پورے محلے کو وہیں سے سامان خریدنا ہوتا تھا. لیکن اگر وہاں پہ دوسری دکان اس کے مقابلے پہ کھلی تو کمپٹیشن آ گیا، 2 کمپیٹیٹرز بن گئے. اب دونوں میں سے ہر ایک کی، دیکھو دکاندار اب مینیجر بنا ہوا ہے، ان دونوں کی کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو گھیر کر لے کر آئیں، ہم ان کے لیے نئی سے نئی چیزیں لے کر آئیں، ہم ان کو اپنے کام سے، اپنی چیزوں سے مطمئن کریں. لہٰذا دیکھو اگر وہ کہتا ہے چینج کیا آئی کہ ہمارے پاس کمپیٹیٹرز کا نمبر بڑھنا شروع ہوا. اب کیا ہوا؟ ہم نے اپنی کسٹمر سروس کو بہتر کیا. اب ذرا آ جاؤ ریئل لائف مینجمنٹ پہ. تم نے پی ٹی سی ایل کو دیکھا ہے، یس اور نو؟ یس سر. کبھی اپنے Yes, پیرنٹس sir. کو تمہیں یہ بتائیں گے پیرنٹس کہ آج سے 15-20 سال پہلے پی ٹی سی ایل پیتھیٹک تھا، برا ترین تھا، یعنی ان کی سروسز 3rd کلاس تھیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ جب نیا ٹیل اور فلانا آنے شروع ہوئے تو اب کمپٹیشن شروع ہوا ہے، کمپیٹیٹرز ہیں. اس دکان کی مثال کو یاد میں رکھنا، اور اب ذرا مینجمنٹ کی مثال کو یاد میں رکھو، بڑی کمپنیز کی. یار وہ یہ بڑی کمپنیز ہیں، اب پہلے پی ٹی سی ایل کروڑوں روپے کا بزنس، اربوں روپے کا کر رہا تھا، لیکن اس کی کسٹمر سروس 3rd کلاس تھی. آپ ریکویسٹ دیں کنیکشن لگنے کی تو مہینوں لگ جاتے تھے، آپ کوئی اپنا ٹیلی فون خراب ہونے کی ریکویسٹ کریں تو دنوں لگ جاتے تھے. لیکن جب اور آئے تو ان کو یہ پتا چل گیا کہ اگر ہمارے مینیجرز نے سوچا کسٹمر سروس بہتر کرنی پڑے گی، اگر نہیں کی نا
تو پھر ہمارے کسٹمرز گئے تو دیکھو انہوں نے کیا کہا, کسٹمر سروس کو بہتر کیجئے, کر دیا. انوویشن, نئی نئی چیزیں لے کر آئیے. اب پتا چلا جناب ہم تو پہلے تھکے ہوئے نیٹ ورک یوز کر رہے تھے, اب پتا چلا کہ ہمیں پی ٹی سی ایل کہتا ہے سر اب 4 GB ہو گیا ہے بینڈ ویٹ, اب 8 ہو گیا ہے, اب 16 ہے, سر آپ کون سا پیکج لینا چاہ رہے ہیں. تو اب انوویشن, نئی نئی چیزیں, ٹی وی بھی ساتھ میں دے دیا انہوں نے کہ یہ بھی لے لیجئے. تو دیکھو مینیجرز اب مینج کر رہے ہیں چینج ہو کے, یار لوگ اور بھی مقابلے پہ آ گئے ہیں. اگر ہم تھکڑ رہے تو ہم تھکڑ ہی رہ جائیں گے, ہم سیکھ نہیں پائیں گے. نیکسٹ دیکھو گلوبلائزیشن, ہم کیا بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں دنیا اب ایک گلوب بن چکی ہے, یعنی یہ ایک چھوٹا سا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر بندہ ہر ایک کو جانتا ہے, کنیکٹیوٹی ہے, خبر بھی پہنچ جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے کمپیٹیٹرز ہمارے نیبرہڈ میں نہیں ہے, شاید کہیں پہ بھی ہیں. مجھے ایک چیز منگوانی ہے کسی ایک آرگنائزیشن سے, وہ Daraz.pk ہے, لیکن ذرا سا ایک ہنٹ لو, اس کا کمپیٹیٹر علی بابا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, لیکن مجھے وہ چیز اگر وہاں سے سستی مل رہی ہے تو میں وہاں سے. اب گلوبلائزیشن کا دور ہے, ہم ایک چھوٹے سے قصبے میں رہ رہے ہیں, ڈیجیٹل قصبے میں, جہاں پر میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور سے بھی کام نکال سکتا ہوں. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے. کمپیٹیٹرز اب صرف میرے پاکستان سے نہیں ہیں, اب کمپیٹیٹرز پورے گلوب سے آنے شروع ہو گئے ہیں, اور اب مجھے مینج کرنا ہے ان کے اکارڈنگلی. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور لاسٹ تم ذرا مجھے بتا دو تو میں اس کو مان جاؤں گا, تاکہ پتہ چلے کون جاگ رہا ہے. اینڈ پروڈکٹیوٹی. کیا چیز ہے بیٹا یہ؟ ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی. ہوں. سر ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی. جی جی بیٹا, کیا چیز ہے یہ, سمجھاؤ. یعنی کہ سر اس میں آپ کی چیز کی ویلیو کیا ہے, وہ کتنی صحیح چلے گی, وہ کتنی لو بجٹ میں وہ زیادہ کام دے گی کہ نہیں. رکو رکو, اس کو سمجھو, اس کو سمجھ لو. چلو, پروڈکٹیوٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کتنا بہتر اور اچھا کر رہے ہیں. ایفیشنسی ہوتا ہے کتنا صحیح اور کتنا تیز. اب اگر اب آپ دیکھو خود مثال, پھر میں اس کو بڑی کمپنیز پہ لے کے جاتا ہوں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے پاس 2 دکانیں ہیں, ایک دکان والے انکل بیچارے سست ہیں تندرست ماشاءاللہ میری طرح سے ہیں, موٹے سے, لیکن ہیں بہت سست, اور دوسری دکان پہ ایک سادے سے کمزور سے انکل بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ بہت چست ہیں, اور وہ جلدی جلدی گاہک بھگتاتے ہیں. کہاں جاؤ گے؟ سر جو جلدی کام کرے گا ہم Obviously اس کے سر جی, پاس. جلدی والوں کے پاس. آبویسلی, بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا سمجھنا, اب اگر میرے پاس 3 بڑی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں, اور جو زیادہ ایفیشنٹ ہے, جو زیادہ بہتر کام کر رہی ہے, تو کسٹمر سارے اس کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں. تو مینیجرز کی خواہش کیا ہوتی ہے, ہر مینیجر, میں نے تمہیں کیا مثال دی تھی, پی ٹی سی ایل کی, تاکہ ہمارے پاکستان کی مثالیں ہوں. جب میں آپ سے کہوں گا بک سے پڑھنا تو پڑھنا, ہمیں بہت مزے کی مثالیں ہیں دنیا بھر کی, لیکن سمجھو یہاں سے لوکل مثال فوراً سمجھ میں آئے گی. پھر تم باہر جا کے دیکھو جناب کمپیکٹ نے کیسے کام کیا, وہ سب تمہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن دیکھو پی ٹی سی ایل پہلے ایفیشینٹ نہیں تھا, 3 ہفتے ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. فون خراب ہے تو مہینے خراب پڑا رہتا تھا. لیکن جب کمپٹیشن آیا تو اب یہ 24 آورس سے کم لیتے ہیں, اور ان کا بندہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, بتائیے سر کیا مسئلہ ہے. تو اب یہ ایفیشینٹ بھی ہو گئے ہیں, ان کی پروڈکٹیوٹی, ان کے کام کرنے کی مقدار کو پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں, ان کی مقدار بڑھ گئی. پہلے ایک بندہ 2 کمپلینٹس لیتا تھا, اب ایک بندہ جب تک رات کو 20 کمپلینٹس لے کر نہ آئے اس کو نکال دیتے ہیں کہ بھجن آپ نے پورے دن میں کیا کیا تھا. سو ناؤ چیک, اگر کمپیٹیٹرز ہوں تو مینیجرز کو زیادہ دھیان کرنا ہوتا ہے, اس چینج کو انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے. اگر پی ٹی سی ایل, دیکھو کیا ہوا تھا, پی ٹی سی ایل تھک گیا تھا تو اتصالات کو اس کو بیچا گیا تھا. جب مینجمنٹ نہیں آئی, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو تو نکالا, انہوں نے کہا آپ تو باہر جائیے جناب, کیونکہ آپ بے مقصد بیٹھے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, کام نہیں کر رہے. اور باقیوں کو انہوں نے اس کام پہ لگایا کہ کام تیز کرو گے تو رہو گے, ورنہ نکال دیے جاؤ گے. تو ہم نے دیکھا کہ جب تک وہ سرکار کے اندر تھی تو وہ بہت سست تھی, لیکن جب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں گئی اور اس کو مقابلے کے لیے 1-2 کمپنیاں اور اتریں, تو ان کی تو رنگ ہی بدل گیا. پی ٹی سی ایل بھی کمپیریٹیولی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بیسٹ ہے, لیکن کمپیریٹیولی دے آر ڈوئنگ گڈ. اب ذرا آگے دیکھو, 4th چینج کیا آتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے, چینجنگ سیکیورٹی تھریٹس. ہمارے پاس بہت سارے تھریٹس آتے ہیں, ہمارے پاس بہت ساری مشکلات آتی ہیں جن کو مینیجرز نے مینیج کرنا ہوتا ہے. نمبر 1, رسک مینجمنٹ.
اب میں ایک آرگنائزیشن چلا رہا ہوں اور مجھے نظر آنا شروع ہو رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد شاید حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ملک کی اکانومی سٹرونگ نہیں رہی، ملک میں لوگوں کے پاس خریدنے کے پیسے نہیں رہے، تو اب میں جو بھی آرگنائزیشن ہوں، جو کچھ بھی بنا رہا ہوں، یہ شاید اتنے نہیں بکیں گے۔ تو اس رسک کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ مینیجرز پہلے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو نکالنا ہے، ہم نے اپنی نئی مارکیٹ ڈھونڈنی ہے تاکہ وہی چیزیں جو کہ کم بکیں گی ہم دوسرے علاقوں میں بیچیں تاکہ ہمارے لوگوں کو نکالنا نہ پڑے۔ تو ہم ہر رسک کو دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جب دھرنا ہوا تھا تو سافٹ ویئر ہاؤسز نے موو کیا ڈی چوک کے پاس سے، کیونکہ وہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں ایک رسک نظر آنے لگا تھا کہ اگر 128 دن سافٹ ویئر ہاؤسز بند رہے، سڑکیں بند رہیں، تو خدا نہ خواستہ اس کے بعد ان کو باہر بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ہمیں کہ یہ والی کمپنی نے ہمیں ٹائم پہ کام پورا کر کے نہیں دیا، آئندہ انہیں کوئی کام نہ دے۔ تو جب وہ لوگ ہمیں کام دیتے ہیں تو بلیک لسٹ سے چیک کر لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے عمران سعید کی جو کمپنی ہے اس نے لاسٹ ٹائم 15 دن اپنا کام لیٹ کیا تھا، لہٰذا یہ بلیک لسٹڈ ہے، تو مجھے کام نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے پھر رسک مینجمنٹ میں کیا کیا تھا، انہوں نے پورے سافٹ ویئر ہاؤس اکھیڑے تھے کروڑوں روپے کے، اور لا کے ڈی چوک سے ہٹا کے انہوں نے G9 میں I9 میں جگہیں ڈھونڈی اور انہوں نے وہاں پر اپنے سافٹ ویئر ہاؤس بنائے، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ یہاں پر دھرنے یا اس طرح کی سڑکیں بند یا اس طرح کی چیزیں ذرا کم ہوں گی۔ تو دیکھو انہوں نے رسک کو مینج کر لیا تھا۔ اب دیکھو ذرا، انسرٹینٹی اوور فیوچر انرجی سورسز پرائسز، یہ دیکھو کتنے مزے کی اس نے بات کی ہے کہ ایک یہ بھی مثال اس نے دی کہ یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس انرجی، پوری دنیا میں کرائسس ہے انرجی کا، کہ انرجی بجلی ہو، پیٹرول ہو، فیول ہو، وٹ ایور، جب ان کی جب پرائسز بڑھیں گی تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ تو مینیجرز ان کو بھی نظر میں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسے ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے، ٹیکل کرنا ہے جب ان کی پرائسز بڑھ رہی ہوں گی۔ اب ذرا دیکھو، ریسٹرکچرڈ ورک پلیس، ایک اور چیز، ہم لوگ اب کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم اپنی جگہوں کو بدل رہے ہیں، اب ہم دفتر نہیں بناتے، ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے پوری آرگنائزیشن کا سٹرکچر بنا دیتے ہیں اور ہر بندہ اپنے گھر سے یا اپنے کسی اور جگہ سے بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی ریسٹرکچرڈ ورک پلیس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم کنیکٹڈ رہیں گے، کیا ہم کام کر سکیں گے، کوئی مشکل تو نہیں آئے گی، تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے، باہر ہمارے یہاں پہ اتنا نہیں ہوتا لیکن باہر میں نے اس کو بہت کامن دیکھا ہے، سوری، دیٹ از ڈسکریمنیشن کنسرن۔ دیکھو ہمارے یہاں پہ الحمدللہ اتنا نہیں ہے، ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن باہر بہت زیادہ ہے کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، تو یہ لوگ اس چیز کی وجہ سے ان کمپنیوں میں رولز بہت سٹرونگ ہیں کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں اس قسم کا کمنٹ نہیں دے سکتا۔ جو ہی وہ کمنٹ دیتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے کہ یار آپ انوائرمنٹ خراب کر رہے ہیں، آپ رسک پیدا کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ تو مینیجرز ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم ڈسکریمنیشن کنسرن کہتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھو، گلوبلائزیشن کنسرنز۔ میں نے تمہیں ابھی بولا کہ ہم لوگ پوری ایک گلوب بن گیا، گلوب جو ہمارا ہے یہ ایک چھوٹا سا کنیکٹڈ ایریا بن گیا۔ اب جو میں کام کر رہا ہوں صرف پاکستان میں نہیں کر رہا، شاید 3-4 ملکوں میں کام کر رہا ہوں۔ تو اب مجھے دیکھنا ہوگا کہ کسی دوسرے ملک کا کلچر کیسا ہے، وہاں پہ کام کیسے کیا جاتا ہے، وہاں کے لوگ اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں جب ہم ان کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ تھریٹس نظر آتے ہیں، ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ یار اگر میں کسی اور ملک میں ایک لیٹر بھی لکھوں، میں آپ کو بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیسے بات کرتے ہیں۔ لائک میں اگر آپ کو امریکہ کی مثال دوں تو وہ جب مجھے لیٹر لکھتے ہیں تو وہ مسٹر سعید لکھیں گے، میرا سیکنڈ نیم لکھیں گے، یعنی میرے ابو کا نام۔ اب وہ تو مجھ سے خط پہ بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے، وہ سیکنڈ نیم کو اٹھاتے ہیں، اور ہمارا جو سیکنڈ نیم پاکستانیوں کا ہوتا ہے وہ ہمارے ابو کا نام عموماً ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اپنے وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ اگر 2 بج گئے یا 1:30 بج گیا تو وہ لنچ بریک کا نشان لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی میں نے ابھی کھانا کھانا ہے۔ وہ اس معاملے میں کم از کم ڈفرینٹ ہیں ہم سے۔ نیکسٹ دیکھو ذرا، امپلائی اسسٹنس، ایک اور چیز ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ممبرس کو، اپنی آرگنائزیشن کے سٹاف کو، اپنے امپلائیز کو کتنا کوئی اسسٹ کر رہے ہیں، کتنی کوئی مدد کر رہے ہیں، ان کو ٹریننگز دے رہے ہیں، ان کو نئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، انہیں کوئی اور چیز کر رہے ہیں۔
تو لہٰذا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں یہ تھریٹس کم ہو جاتے ہیں کہ ہمارا امپلائی ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم امپلائی کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو گئے ہو جاگ رہے ہو میری اس سے؟ جاگ رہے ہیں سر سر. جی جاگ رہے ہیں, اب جاگ تو رہے ہیں راستے سر. میں بیٹھ کے بھی صحیح جاگ رہے راستے میں بیٹھ کے بھی آپ کی کلاس لینی پڑ رہی. اللہ, آپ کہاں بیٹھ کے؟ سر جی میں گجرات اڈے پہ بیٹھا ہوں, ذیشان بات کر رہا ہوں. سر جی کلاس از گوئنگ بور سر. یار بور نہیں ہے, جاگتے رہو اور اٹھ اٹھ کے دیکھو کہ کیا ہو کیا رہا. کبھی کبھی آنکھ کھولا کرو. سر جی اگر میرا ڈسکنیکٹ ہو جائے تو سمجھیے گا کہ میرا اس کو کہتے ہیں نیٹ کنیکشن چلا گیا, کیونکہ اس کو کہتے ہیں میں اس ٹائم راستے میں ہوں. گجرات اڈے پہ ہی بیٹھا ہے جب تک کلاس ختم نہیں ہوتی. سر جی نہ کریں, میں بس میں بیٹھا ہوں, بس تھوڑی دیر میں چل جائے گی یہاں سے چلو چلو انشاءاللہ خیریت سے پہنچو. اچھا اب انشاءاللہ دیکھو, سر. انسرٹینٹی اوور اکنامک کلائمیٹ. اب ذرا ایک اور چیز دیکھو, غیر یقینی صورتحال جو ہماری اقتصادی حالت کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی تھریٹ یہ بھی تو آتے ہیں نا کہ ہم ہماری جو معاشی حالت ہے وہ ہماری کمزور ہو گئی ہے. تو یہ ہمارے لیے تھریٹ ہے. لوگ ہمارے سے کام نہیں کروا رہے, ہم سے بزنس نہیں ہم کو دے رہے. تو لہٰذا اس کے اوپر بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ جو ایک ہمارے پاس ایک فضا پیدا ہو گئی ہے غیر یقینی کی, پتہ نہیں کام ملے گا یا نہیں, پتہ نہیں ہم کتنے عرصے تک اور سروائیو کریں گے. تو مینیجرز ان پر بھی نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. وہ نئے نئے ہورائزنز, نئے نئے یوزرز, نئے نئے ایریاز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پر اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں تاکہ ان کو اپنے امپلائی. اور میں بتا ہی رہا ہوں, مجھے یاد اب صحیح سے نہیں ہے لیکن شاید جو لاسٹ ریسیشن آیا تھا امریکہ میں, تو میرا خیال ہے کہ 75 سے 85 لاکھ لوگ اس وقت بے روزگار ہو گئے تھے. یعنی آپ سوچو, اتنا بڑا ملک, اتنا بڑا جائنٹ, لیکن جب آپ کے پاس یہ معیشت والا مسئلہ آتا ہے تو آپ ضرور نیچے آتے ہیں اور اس میں پھر آپ کی جابس لے آف کرنی, مینیجرز کو کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو نکالنا شروع کریں. تو یہ دیکھو, اس غیر یقینی صورتحال کے اوپر بھی وہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہمیں مسئلہ بنتا ہے. پہلے بتاؤ, یہ بات سمجھ میں آتی ہے تھوڑی سی؟ جی سر. چلو یس اب سر. یس سر. ذرا اب اس سے باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ ہم نے سب پڑھ لیا تھا. یہ آپ نے پڑھنے ہیں, ریوارڈز اینڈ چیلنجز آف بینگ اے مینیجر. کیا ہوتا ہے جناب کہ کیا اس کو فائدہ ملتا ہے, اس کو کیا اچھائی لگتی ہے, وہ کچھ نیا کام کر سکتا ہے, اس سے کوئی پیسوں میں بینیفٹ ملتا ہے کیا, اور چیلنجز کیا مطلب. چیلنجز وہ ہوتے ہیں جو اس نے کام کرنے ہیں, اس کے لیے کوئی نئی چیز ہے, اس کے بندے. اب تم لوگ کلاس ہو میرے نا, تو میں ایک مینیجر ہوں, میرے لیے بڑا چیلنج ہے کہ تم لوگوں کو یہ بات میں راضی کر لوں کہ یار پلیز پڑھ لو, کیونکہ آن لائن میں تمہیں دیکھ نہیں پا رہا ہوں. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہر بچہ ایکٹیو ہو اور پیپر کے لیے ابھی سے تیار ہو. تو لہٰذا میرا چیلنج تو بن گیا ابھی. اور میرا ریوارڈ کیا ہوگا, جب تم لوگوں کا رزلٹ آئے انشاءاللہ اور سب کا رزلٹ اچھا ہو تو مجھے فیل ہوگا یار چلو میرا فائدہ ہو گیا کہ جو میں نے زور لگایا تھا اردو میں بھی اور سب جیسے یہ لوگ کہتے ویسے پڑھا دیا تھا, تو اللہ کا شکر ہے یہ پاس ہو گئے. تو اسی طرح سے ہر مینیجر کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ممبرس کو کیسے کام کرواتا ہے اور کن چیلنجز کے تھرو. یہ آپ نے پڑھنا ہے, اور یہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کتاب کے قریب ذرا آ جائیں. اس میں کہانی کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو ریوارڈ کیا مل رہا ہے, اس کو بینیفٹس آواز کیا نہیں دیے آ رہی جا سر. رہے ہیں. آواز ہی نہیں آ رہی سر آ رہی ہے. آ رہی ہے سر. سر جی آ رہی ہے, اس کا کیوں انٹرنیٹ ایشو آ رہی ہوگا. ہے؟ تمہارا اپنا اس کا چیک کرو, اس کو نا اپنے ایئر پلگ کو یا اپنے اس کو نیٹ کو. تو اینی ہاؤ, اب آپ نے یہ پڑھنا ہے. اور یہ دیکھو, یہ تھوڑی سی ٹرمز ہیں, یہ ساری آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. مینیجر, فرسٹ لائن مینیجر, یاد آ رہا ہے کہ نہیں؟ یس سر. یس سر, یہ آپ نے سارے پڑھائی یس سر. ٹھیک ہے. اب ذرا ادھر آ جاؤ اور دیکھو. اب اس کو میں بلکہ ایک دفعہ ریکارڈنگ کو میں کلوز کرنا چاہوں گا تاکہ اس اگلے والے چیپٹر کو میں اگلے کے ساتھ شروع کروں.